सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बारान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। दोस्तों, ये इस वीडियो का आखिरी पार्ट है, खावर भाई एंजाइटी में कैसे आए। पिछली वीडियो में हमने बात की थी उनके सिम्पटम के हवाले से और वो किस तरह गलत लोगों के हत्थे चढ़ गए थे। फिर उसके बाद उनको ऐसे मुखलिस लोग मिले जिन्होंने उसका साथ दिया। आज की वीडियो में हम उन रिश्तों के हवाले से बात करेंगे जिन्होंने, खुसूसन उनकी वाइफ के हवाले से, जिन्होंने उसका बड़ा साथ दिया। चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खावर भाई की जो वाइफ हैं उनकी बड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है उनकी काविश है, उनकी कोशिश है और उनका साथ निभाना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि खावर भाई जब रिकवर हुए तो उनके पीछे जो है उनकी माँ की दुआ और बीवी का साबित कदम रहना, बीवी का शौहर के साथ कदम से कदम मिला के चलना, शौहर के साथ निभाना, शौहर के तमाम मामलात में सब्र करना, इस चीज़ को इसीलिए इस वीडियो में ज़िक्र किया जा रहा है कि ताकि जो माएँ बहनें ये वीडियो देखें तो उनको भी ये सबक हासिल हो सके कि किस तरह एक बीवी अपने शौहर के लिए कुर्बानी देती है और अपने शौहर के लिए जो हो सकता है वो करती है। तो खावर भाई एंजाइटी में आए, फिर एंजाइटी से निकले, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। मगर जब खावर भाई एंजाइटी में थे और उनको पैनिक अटैक आते थे और उनको फोबियाज़ जो था, डेथ फोबिया, कोई ऐलान हो जाए, कोई मैयत गुज़र जाए या कोई मर जाए मोहल्ले में से या कोई कब्रिस्तान की तरफ से गुज़रना हो, तो जब उनके ऊपर पैनिक अटैक आते थे तो बड़ी बुरी कैफियत हो जाती थी खावर भाई की। लेकिन उनकी वाइफ ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी वाइफ उनको लेके बैठ जाती थी। आपको पता है आजकल एक नई शादी होना और शादी हुए 1 साल हो जाए तो बीवी को लेके चलना एक बहुत जो है महंगाई के अंदर, घर का ख़र्चे होते हैं, मकान का किराया होता है, बिजली का बिल होता है, गैस का बिल, पानी का बिल, कुछ मेंटेनेंस होते हैं, ग्रोसरी का सामान लाना पड़ता है, राशन ख़रीदना पड़ता है, बच्चों के पैम्पर वगैरह, दूध, सब्ज़ी, आलू प्याज टमाटर, सैकड़ों सामान है, सैकड़ों चीज़ें जो इंसान की ज़रूरत का हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं। वो सारी की सारी जो है चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखना पड़ता है। लेकिन जब इंसान एंजाइटी में आता है तो वो सोशल लाइफ से कट जाता है, फैमिली लाइफ से कट जाता है। फैमिली से वो बिल्कुल ऐसा है कि फ़िज़िकली उनके सामने मौजूद है मगर मेंटली वो कहीं उल्टी सोचों से लड़ रहा है, उल्टी सोचों की तरफ उसका जहन है, कोई भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा, किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं होना। तो इस तरह से जो है इंसान अपनी लाइफ को एक बेकार बुरी सोचों के जो है नज़र कर लेता है। मगर अगर कोई साथ निभाने वाला हो तो वो इस स्टेज को भी पार कर लेता है, इस लेवल से भी आगे चला जाता है कि जब उसको पीछे से एक अच्छे सपोर्ट करने वाले अल्लाह ताला की तरफ से एक बीवी अता हो जाए, वो भी नेक सीरत और सब्र करने वाली। तो इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती कि जो है उसके लिए ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं कि जब आपकी लाइफ पार्टनर नई शादी हो, वो आपको समझे, आपका ऐसा दौर देखे, आपको पूरा समझ जाए और उसके बाद जब आप इस तरह की बीमारी में आते हो तो आप समझ जाए। मुझे एक बंदा है, उसकी आज भी अच्छे से ये बात याद है कि वो कह रहा था कि उसकी शादी लव मैरिज हुई है और उसकी बीवी ने उसके साथ प्यार के साथ शादी करी है, मतलब लव मैरिज करी है। लेकिन जब वो इस बीमारी में आया तो उसकी बीवी अपनी दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने कज़नों को, अपने रिश्तेदारों को क्या बोलती है कि मुझे इस पागल के पास से ले जाओ, मुझे इस पागल के साथ नहीं रहना।
یہ پاگل فضول باتیں کرتا ہے اور میں نے کس پاگل کے ساتھ شادی کر لی، اس طرح کی باتیں بولتی ہے. تو کیا گزرتی ہوگی اس انسان کے اوپر جو سارا دن نیگیٹو سوچوں کے ساتھ، اسٹریسفل مائنڈ کے ساتھ، اور مایوسی، نا امیدی، احساس محرومی، اور زندگی تھکا ہوا، ڈرا پوری زندگی ڈرا اور پورا دن ڈرا. جب تک وہ اٹھا ہوا ہے تو وہ ڈر کے جی رہا ہے، گھٹ کے جی رہا ہے، تڑپ کے جی رہا ہے. اس طرح سے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد اس کو لوگوں کے تانے سننے کو ملے، رشتہ داروں کے سننے کو ملے، اور اس کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے لوگ اس کے اوپر طرح کی باتیں کہیں اور تانے کسیں طرح کے. وہ تو ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو اور کتنا توڑا جائے. وہ تو پورا کا پورا اس کگار پہ آ جاتا ہے کہ وہ شکوے شکایت کرنے لگ جاتا ہے کہ میں پیدا ہی نہیں ہوتا، میں پیدا کیوں ہوتا. تو اس طرح سے. لیکن خاور بھائی کی وائف نے کبھی ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھا، ان کا ساتھ دیا. ان کو یہاں تک کہ ان کے ساتھ باتھ روم تک وہ گئیں کہ میرے شوہر کو کہیں پینک اٹیک نہ آ جائے، میرے شوہر کو وہم والی بیماری ہو گئی ہے، وہم نکل جائے میرے شوہر کے اندر سے، میرا شوہر کسی قسم کے وہم کا کوئی ایسا حصہ یہ نہ ہو کہ وہ اس کو ریئل سمجھے. تو اس کے ساتھ کھڑی رہی، باتھ روم تک گئی، اس کو جو ہے بیٹھ کے اس سے باتیں کرتے رہیں، پازیٹیو ٹاک کرتے رہیں اس کے ساتھ، اس کو دلاسا دیتے رہیں، تھپی دیتے رہیں. اس نے کبھی یہ نہیں بولا کہ میرے گھر کا خرچے کا مسئلہ ہو رہا ہے، امی کی دوائیوں کا مسئلہ ہو رہا ہے، تمہاری امی کے، ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا مسئلہ ہو رہا ہے. اس نے کبھی ایسی کوئی بھی جو ڈیمانڈ نہیں کری، بلکہ نہ ہی اپنے شوہر کی برائی اپنے امی ابو کو کری، نہ اپنی دوستوں کو، نہ اپنے رشتہ داروں کو، نہ کزنوں کو. کبھی بھی ایسا نہیں کیا. جبکہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا غلط تربیت ہو رہی ہے، خصوصاً بچیوں کی ایسی غلط تربیت کی جا رہی ہے کہ جب وہ تھوڑی سی وہ بڑی ہوتی ہیں تو ان کے ماں باپ جو ہے ان کے برین واش، ان کی ذہن پرستی، ان کی مائنڈ پروگرامنگ غلط طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم اپنی کزن سے زیادہ خوبصورت ہو، تم اپنی دوستوں سے زیادہ خوبصورت ہو، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو، تمہارے لیے ایسے رشتے آئیں گے، تمہارے لیے ویسے رشتے آئیں گے، تم اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھ سکو گی، تم یہ کرنا تمہارے شوہر تمہارے قابو میں رہے گا، تم وہ کرنا. اس طرح کی اوٹ پٹانگ کی باتیں تو سب والدین آج کل کے معاشرے میں ہمارے بتا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی بیوی سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ بیویاں جو ہوتی ہیں یہ جب انسان کو ایک خوشی کی بات بھی کہہ لیتی ہیں تو وہ جتنا بھی پریشان ہوتا ہے اس کے چہرے پہ ایک اسمائل آ جاتی ہے. لیکن وہی بیوی جو ہر وقت کوستی رہے، تانا دیتی رہے اپنے ماں باپ کی طرف سے، برین واشنگ کی طرف سے، ان کا جو برین واش ہوا ہوا ان کے ماں باپ کی طرف سے، جو غلط تربیت ہوئی ہوئی، غلط مائنڈ پروگرامنگ ہوئی ہوئی، غلط پیٹرن بن گئے مائنڈ کے، تو اس کی وجہ سے جب وہ شادی کرتے ہیں تو اسی لیے آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے. لوگوں کے اندر ڈپریشن، انزائٹی، غصہ، اسٹریس فل لائف، ان کی اندھیرا زندگی میں، کوئی روشنی نہیں، کوئی اجالا نہیں، کوئی خوشی کی کوئی کرن نہیں. اسی لیے کیونکہ ایک بیوی انسان کے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور اس کے گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے. اپنے کف میں شادی کرنی چاہیے، جو ہے جتنا ہے تھوڑا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. شکوے شکایتیں، کمپلینیں کرنا، اور یہ ایک معاشرے کا ایک ٹرینڈ نکلا ہوا ہے جو غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر کلاس، یہ سارے کے سارے طبقے اللہ تعالیٰ نے بنائے. یہ سب انسان ہیں، مسلمان ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر انسان تو ہے نا. ان طبقوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بحیثیت ہمارے مسلمان کا کہ تم اپنے کف میں شادی کرو. مگر یہاں پہ سارے ماں باپ اپنی اولاد کا یہ بول کے کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی اولاد کا اچھا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو امیروں کے گھر میں بھیج دیتے ہیں. تو وہاں پہ یہ لوگ کا جو ہے مائنڈ جو ہے ملتا نہیں ہے، اور ان لوگوں کا آپس میں بالکل بھی جو نظریہ ہوتا ہے اور رہن سہن، ایک طرح لائف سٹائل کچھ سب الگ ہوتی ہے.
تو وہ امیروں کی لالچ میں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں، چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادیاں 14 سال 15 سال کی وہ بڑی عمر کے لوگوں سے کر لیتی ہیں. اور جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے تو 7 خون معاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو امیر لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے تو دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو ایسا نہیں سارے امیر برے ہوتے ہیں، لیکن سب نہ برے ہوتے ہیں نہ سب اچھے ہوتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو اس طرح وہ لے لیتے ہیں، پھر ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، شکوے شکایتیں، اور ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے، پھر طلاق. تو بہتر یہی ہے کہ بچپن سے ہی اپنی اولاد کی ایک اچھی تربیت کرے، قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرے. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ہمیں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جائے اور اس کا ساتھ نبھائے، ساتھ نبھانے والی بیوی بنے، ایک اچھی تربیت کرنے والی، اسلام کے مطابق تربیت کرنے والی اپنی اولاد کی اچھے سے ایک اچھی ماں بن سکے، اور ہر مشکل میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑا ہو سکے. کیونکہ جو شوہر صبح سے رات تک تمہارے لیے کمانے کے لیے باہر جاتا ہے، تو ضروری تو نہیں کہ وہ زندگی بھر اس طرح کمانے جائے گا. اس کا کبھی کبھی زندگی میں حادثات آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ چل نہیں سکتا ہے کسی وجہ سے، یا بیڈ پہ آ جاتا ہے، تو تم اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ جس نے تمہیں نان نفقہ پورا کیا، تمہارے خاوند والے حقوق پورے کرے، تمہیں معاشرے میں اپنی بیوی کے سب کے سامنے لے گیا، تمہیں ایک عزت دی، تو تم اس کو یہ انعام دو گے کہ جب وہ کمانے کے لائق نہ رہا، بستر پہ آ گیا، بیڈ پہ آ گیا، کوئی ایسا اس کی زندگی میں حادثہ ہو گیا، تو تم اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ اس کی خدمت کرنے کے بجائے؟ ہیں اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ اسلام یہی کہتا ہے کہ اگر سجدہ کرنا کی اجازت اللہ کے سوا کسی اور کو ہوتی تو بیوی اپنے شوہر کو کرتی، لیکن کیونکہ یہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے سجدہ کرنا نہیں جائے گا. تو اسی لیے یہ مفہوم ہے حدیث کا. تو آپ لوگ بھی جو یہ سن رہے ہیں، وہ لوگ بھی بڑے بڑے کسی سے وہ نہ رکھیں، امیدیں نہ وابستہ کریں، امیدیں نہ باندھیں. ٹھیک ہے، کچھ انسان ساتھ نبھانے والے ہوتے ہیں، کچھ چھوڑ کے جانے والے ہوتے ہیں. تو کسی کے رویے کو پکڑ کے اپنے آپ کو ٹینشن دینا، اپنے آپ کو اسٹریس میں رکھنا، غصہ، چڑچڑا، کڑکڑا، یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل ہر چیز کو ہوش و حواس کے ساتھ فیصلہ کریں، ہوش و حواس میں رہیں، اور آپ بھی کسی کا دل نہ دکھائیں، وہ بھی کسی کا نہ دل دکھائے، کیونکہ اس پہ کیا گزاری اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس طرح یہ ہمارے معاشرے میں خواتین، لڑکیاں اور چھوٹی عمر کی بچیاں، ان کی غلط پروگرامنگ ہوتی ہے ماں باپ کی طرف سے. وہ اپنے شوہر کا ساتھ نبھانے والی، یا شوہر کی نہیں بلکہ وہ شوہر کو قابو کس طرح کیا جائے، یہ کس طرح کیا جائے، وہ اس طرح کی تربیت کرتی ہیں جو کہ بالکل غیر اسلامی ہے. معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، جب ہی طلاق کا ریشو زیادہ بڑھ گیا ہے. تو یہاں پہ خاور بھائی کی وائف کو سلام ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے حادثہ سے جو گزرے، اس حادثے میں اپنے شوہر کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑا، کبھی بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا. مالی پریشانیاں بہت آئیں خاور بھائی پہ، مقروض ہو گئے، قرض دار ہو گئے، لوگوں کے قرضے چڑھ گئے، ادھارے لے رہے ہیں، لوگوں سے ادھارے لے لے کے پیسے دے دے کے، کبھی اس تعویذ والے کو تو کبھی اس بابا کو تو کبھی اس دم درود والے کو. ان سب کے باوجود گھر کے مسئلے الگ، بیوی اور بچوں کے مسائل الگ، گھر کا خرچہ الگ. ان سب کے باوجود اس کی وائف نے کبھی یہ پلٹ کے نہیں بولا کہ آپ نے مجھے یہ نہیں دلایا، آپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا، آپ نے میرے لیے وہ نہیں کیا. آپ نے ایک بچی پیدا کر لی اور اب آپ ایسی مرنے والی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا ہوگا آپ کے بعد. اس طرح سے کبھی نہیں کیا کہ اس کا حوصلہ دب سکے یا حوصلہ گر سکے، بلکہ ہمیشہ حوصلہ افزائی کی، حوصلہ دیا ہے، کمر پہ ہاتھ، پیٹھ پہ تھپ تھپی بچائیے کہ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، یہ وہم ہے. ہر میدان میں، ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں. تو آپ لوگ جو سننے والے ہیں، گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اس طرح سے کریں کہ آپ ایک اچھی تربیت حاصل کریں، اچھی شوہر کا ساتھ نبھانے والا، نہ کہ لالچی اور خود غرض اور خود پرست اور مکار اور عیاری والی.
کیونکہ خود غرض مکار عیاری والی سوچ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو وقتی کامیابی مل جائے، لیکن آپ کا دل کبھی اس پہ خوش نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو اندر سے یہ چیز کوس رہی ہوگی کہ تم نے غلط کیا ہے، تم نے غلط کیا. تو پہلے ہی اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے دوسرے بندے کو محفوظ رکھیں. اگر آپ کے کسی شوہر کے ساتھ یا آپ کے کسی ارد گرد بھائی کے ساتھ یا دوست کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ایسی چیز ہو رہی ہے تو اس کو کبھی پاگل ہونے کا، پاگل پنے کا یا پاگلوں جیسی باتیں کرنے کا تانا نہ دے، کیونکہ اس پہ کیا گزر رہی ہے وہ بہتر جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. بلکہ آپ اگر اس کی پیسوں میں مدد، اگر آپ اس کی فزیکلی مدد کر سکیں، اس کے لیے دعا کر سکیں یا اس کی پیسوں میں مدد کر سکیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے قریب کے لوگوں کا جیسے خیال رکھنا چاہیں کریں، لیکن کبھی اس کو تانا طنز دینا اور یہ چیزیں، اور جو وائف اپنے شوہر کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور وہ صرف پیسوں کی حد تک ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ جو ہے خدا را آخرت کا سوچیں، آخرت کے بارے میں سوچیں. جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ سوال جواب کر رہا ہوگا، تو آپ کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا کریں گے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دنیا میں وہ میرے لیے پہننے کے لیے کپڑے، کھانے کے لیے اچھا سا کھانا اور دنیا میں رہنے کے لیے ہر آسائشیں دیا کرتا تھا، اور میں بدلے میں اس کو برائیاں اور صرف برائیاں اور صرف برائیاں اور اس کا دل دکھانا، اس کو کہیں کا نہ چھوڑنا. وہ کام پہ جاتا تھا، وہ کام پہ جا کے باس سے، مینیجر سے، HR سے، CEO سے، کس سے، کلیگ سے، کس سے اس کا پالا پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ پورا کام پہ سٹریس تھا. جب وہ گھر پہ تھکا رہا تھا تو میں لوگوں کے تانے دیتی کہ اس نے یہ لے لیا تم نہیں لے سکے، اس نے یہ کر لیا تم نہیں لا سکے، اس نے یہ دیا تم نے کیا دیا مجھے، تم میرے کو کیا دے سکتا. اس طرح کی باتیں سے اچھا ہے کہ ایسا گھر ایک جو ہے نا جہنم بھی بن سکتا ہے آپ کی وجہ سے، جنت بھی بن سکتا ہے آپ کی وجہ سے. تو خود کو بھی پریشان نہ کریں گھر جہنم بنا کے، اور دوسروں کو بھی پریشان نہ کریں ان کی دنیا اجاڑ کے، اور بالکل تمیز اور تہذیب کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیں. اور اس طرح کے معاملات میں تو بالکل بھی جو ہے اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے. یہ بہت ہی بری بیماری ہے حد سے زیادہ، لیکن اس سے انسان کبھی بھی نہیں مرتا ہے، لیکن وہ گھٹ کے 24 گھنٹے مرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس سے اچھا میں ایک ہی بار ہی مر جاتا، سارا دن 24 گھنٹے جو گھٹ کے مرنے سے اچھا ہے ایک ہی بار مر جاتا. تو اسی لیے خدا را آپ لوگ ایک کسی کو اپنی ذات سے خوشی نہیں دے سکتے، تو آپ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف بھی نہ دیں. بس یہ مشورہ تھا آپ لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے، شادی شدہ عورتوں خواتین کے لیے اور غیر شادی شدہ خواتین کے لیے، کہ جو بھی ہے جیسا بھی آپ کا شوہر ہے وہ آپ کا اپنا ہے، اس کا خیال رکھیں جیسے خاور بھائی کی وائف ان کا خیال رکھتی تھی اور رکھتی ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ رکھتی رہیں گی. تو آپ بھی اس طرح سے بنیں تاکہ آپ کے شوہر کو حوصلہ ملے. تو کیونکہ انسان میں کون سینسیٹیو ہے اور کون مضبوط ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. ایسے ایک حادثہ آتا ہے جو ساری چیزیں جو ہے لے کے اپنے ساتھ چلا جاتا ہے. تو پلیز اس طرح کی چیزوں میں آپ ضرور جو ہے سوچیں. اور بس یہ ویڈیو کا یہ اختتام کرتے ہیں اور ہمارا سیزن ختم ہوتا ہے. خاور بھائی کی انزائٹی میں آنے کا، پھر ریکور ہونے کا، ان کی ساری سٹوریاں جو تھیں وہ ہم نے بتا دی ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے سبق ملے گا اور ایک راستہ ملے گا، ایک روڈ میپ ملے گا، اور آپ بھی خود کو بدل سکتے ہو بنا دوائی، بنا میڈیسن کے. جب خاور کر سکتا تو آپ بھی کر سکتے ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام آئے گی. اور جانے کے ساتھ یہ بات میں کہوں گا کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل انزائٹی فری بائی خاور کو ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ. السلام علیکم.